औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक पटवार पर सरकार के बारे में था। उसमें एक वीडियो पहले ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, उसको आगे चलाते हैं क्योंकि अभी ये टॉपिक तशना लब था और आपको बताना ज़रूरी था। तो इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें, और उसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। पटवार और पद सरकार में हमने ये बातें डिस्कस की थी कि दो पद होते हैं किसी भी इंतकाल के, और इंतकाल के लिए ये ज़रूरी होता है कि दोनों पद पर तहसीलदार AC2 साहब के दस्तखत किए जाएँ। और काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, काफ़ी सारे गलत काम होते हैं जिसकी वजह से लोगों के हकूक़ को पामाल किया जाता है। तो ये बात बताना ज़रूरी है कि जब आपने इंतकाल करवाना है तो दोनों पर पटवार और पद सरकार पर अपने अपने साइन करवाने बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैं एक दफ़ा रिमाइंड कराता चलूँ कि उसमें क्या होता है कि पटवार पर भी एक फ़ैसला लिखा जाता है और सेम वही डिटो कॉपी उसमें भी लिखा जाता है पद सरकार में। पटवार जो है तहसील में जमा हो जाया करता है और पद सरकार जो है फिर उसके बाद पटवार भी तहसील में एक कॉपी जमा हो सकती है, लेकिन वो असल जो होता है वो पटवारी के पास होता है और पटवारी के पास ही रहता है सारी ज़िंदगी। तो उसमें गलती की जा सकती है, उसमें टेम्परिंग की जा सकती है, गलत काम किया जा सकता है, इस वजह से उसका नाम पटवार है। और पद सरकार जो है वो तहसील में फौरी तौर पर जमा कर दिया जाता है, जिसकी हस्ब-ए-ज़ाब्ता कॉपी आप अथेंटिक होती है और गवर्नमेंट की एजेंसी के मुताबिक उसको एप्लीकेशन देने के बाद उसको आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह पटवारी से भी अगर कॉपी आप लेना चाहें तो पटवारी से भी आप कॉपी आसानी से ले सकते हैं, जिसको वो अपनी उजरत को वसूल करने के बाद आपको दे सकता है। हर 4 साल बाद जमाबंदी बनती है और जमाबंदी में जो पद सरकार का फ़ैसला लिखा जा चुका होता है, बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ तमाम वकला के लिए और दूसरे दोस्तों के लिए भी। जमाबंदी के एक खाना कैफियत में अगर आप देखें तो वहाँ इंतकालात दर्ज किए जाते हैं, उनका हवाला दिया जाता है। एक इंतकाल नंबर 1, 2, 4, 5 जो भी है, जो आपका इंतकाल नंबर होता है, इंतकाल के आपके लेफ़्ट कॉर्नर पर वो पहला इंतकाल होता है, फिर उसका खाता नंबर, फिर खतूनी नंबर, फिर मालिक, फिर उसके बाद जो नया लेने वाला होता है। तो जमाबंदी के अगर कोई जमाबंदी अगर आप देखें तो जमाबंदी में अगर रेड कॉलम के साथ लिखा हुआ है इंतकाल नंबर फ़लाँ बाहक फ़लाँ, तो इसका मतलब ये समझें कि वो जमाबंदी में उसका ज़िक्र अभी तक नहीं आया। तो अभी वो पिछला मालिक ही खड़ा होगा, जो नया मालिक है उसका अमल दरामद 4 साल के बाद या नई जमाबंदी के बाद अमल दरामद होगा। और अगर ब्लू पेंसिल से लिखा हुआ है या ख़ास तौर पे ब्लैक में, ब्लू आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, उसमें ख़ास तौर पे ब्लैक इस्तेमाल होती है। ब्लू को अगर इस्तेमाल कर सकता है, ये भी आपको एक अहम बात बताऊं, ब्लू पेन जब भी यूज़ करेगा तो कानून को उसको करेगा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एक पते की बात बता रहा हूँ जो आपको शायद कोई पटवारी ही बताता, लेकिन मेरे तजर्बे में ये बातें आई तो वो मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करता रहता हूँ, ताकि मेरे लेक्चर में जितनी बातें जो भी फिलबदी मेरे जहन में आती हैं तो आपको नॉलेज में शेयर करता जाता हूँ और मेन टॉपिक में भी वो बातें बताता हूँ। तो इस तरह वो अगर ब्लैक पेंसिल से है तो वो इसका मतलब है उस इंतकाल का अमल दरामद हो चुका है। ये है पटवार का मामला। पर सरकार से ही वो देखा जाता है, क्योंकि लेकिन जमाबंदी एक स्पेशल बंदा नहीं बनाता, पटवारी ने बनानी होती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे लोग हायर करने होते हैं और जो आकर नई एक जमाबंदी बनाता है। ये भी एक लंबा सा प्रोसेस है, अपना एक्सपर्ट बंदा ही इसको बना सकता है। तो पद सरकार की तरफ फिर आते हैं जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि पटवार में फ़ैसला इतनी तफसीलन नहीं लिखा जाता, लेकिन पद सरकार में फ़ैसला लिखा जाता है। अब एक और अहम बात, पद सरकार के साथ काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं, फ्रॉड किया गया कि जनाब सिविल डिग्री का अमल दरामद करते हुए ये इंतकाल खाना कैफियत के साथ एक छोटा सा एक पतला सा छोटा सा खाना होता है जहाँ पर ये लिखा जाता है कि ये इंतकाल बै का है, तमलीक का है, हिबा का है, विरासत का है या बरूए रजिस्ट्री इसका अमल दरामद किया जा रहा है, और या फिर किसी डिग्री का अमल दरामद किया जा रहा है। तो उसके साथ वो कॉपीज़ लगती हैं। अक्सर लोग मुझसे यूट्यूब पर भी काफ़ी लोगों ने सवाल किया
کہ جناب ہماری زمین کا یہ ہمارے دادا پردادا کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا، کسی رجسٹری کا کسی آرڈر کا عمل درآمد کے طور پر انہوں نے ذکر کیا، وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ اگر ایسی کوئی بات آپ نے ڈھونڈنی ہے، ایسا کوئی حوالہ ڈھونڈنا ہے جو انتقال میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو نہیں مل رہا، کیونکہ کافی سارے ایسے آرڈرز بھی ہوتے ہیں جو جوڈیشل نہیں ہوتے، جیسے اے ڈی سی آر نے کسی رپورٹ پر کوئی انتقال کر دیا، فراڈ کے ذریعے کر دیا یا کچھ کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک ہر انتقال جو ہوتا ہے وہ اپنی اس سال کی جمع بندی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ جو جمع بندی ہوتی ہے، جمع بندی بھی، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جس طرح انتقالات آگے جا کر جمع ہوتے ہیں تحصیل آفس میں، اسی طرح جمع بندی بھی جب نہیں بنتی ہے اس کی پچھلی جمع بندی جا کر اٹیچ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ انتقالات ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اگر جمع بندی ابھی نہیں پہنچی تو انتقالات علیحدہ پڑے ہوں گے، تو اس کے ساتھ ایک چٹھا ہوتا ہے، لفظ چٹھا یوز ہوتا ہے جو میری نالج میں آیا ہے، اس میں وہ سارے جو رجسٹریاں، ڈگریاں، کوئی بیان حلفی، کوئی ایسی بات، وہ اس چٹھے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں یہ بات آپ بہت پریشان ہیں کہ اصل کاغذ وہ کہاں گئے جس کا عمل درآمد پر یہ فیصلہ ہوا ہے، تو وہ آپ اس چٹھے کے ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پراپرٹی کیسے کسی کے نام کر دی گئی۔ تو اس طرح یہ پرت سرکار کا معاملہ ہو گیا۔ پرت سرکار میں کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پرت پٹوار میں انہوں نے لکھ دیا بصورت جدید منظور ہے، لیکن وہاں پر پورا ایک فیصلہ لکھا ہوتا ہے پرت سرکار کا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں اہم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ بڑی ہی اہم بات اس حوالے سے ہو گئی کہ پرت پٹوار اور پرت سرکار جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور آپ اس پر توجہ دیں۔ اب دوسری ایک بات جو دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک تو جہاں پر موضع جو ہے وہ پٹواری کے پاس ہے اور کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوا، اگر کوئی موضع کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے تو اس میں پٹوار اور سرکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا 4 سالہ جمع بندی بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور تمام وکلاء اور دوست میرے سبسکرائبر یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی انتقال کراتے ہیں یا وہاں پر کوئی جمع بندی ہوتی ہے تو وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ہر سال کی ایک جو رجسٹر بنا ہوتا ہے وہ انہوں نے آگے جا کر پرت سرکار اور باقی جو ہیں پرت پٹوار اور سرکار کا یہاں پر کوئی بات نہیں رہ گئی، کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے، تو اس کی ایک کاپی، ایک جلد بنا کر وہ محافظ خانے میں، ضلع کے محافظ خانے میں یا تحصیل کے آفس میں اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے نا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اس کی حسب ضابطہ کاپیز کہاں سے ملیں گی؟ تو وہاں کمپیوٹرائز سیکشن سے آپ کو نہیں ملے گی، وہ آپ کو محافظ خانہ سے یا تحصیل آفس سے ملے گی۔ حسب ضابطہ ایک 10 روپے کا فارم ہوتا ہے، وہ آپ فل کر کے کسی وکیل سے یا آپ خود ہی لکھ کر اس کو فل کر کے آگے دے سکتے ہیں، جس سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آپ کا یہ انتقال یہاں پر موجود ہے یا نہیں، وہ اس کی رپورٹ کرنے کی پابند ہے۔ کافی سارے دوستوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ چلیں اس چیز کا بھی آپ کو میں جواب دیتا چلوں، اور یہ کوشچن بہت ہی زیادہ کیا گیا اور آپ سب کا مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے ہمارے لیے بہت معزز ہیں، ہم سے اچھے ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کر کے اپنا مال و سامان یہاں چھوڑ کر، ادھر سے چھوڑ کر یہاں پر پہنچے، ان کی محبتیں پیار بہت زیادہ تھا، تو یہاں پر آ کر ان کے ساتھ فراڈ ہو گئے۔ تو کچھ فرادز ادھر سے بھی جو لوگ آئے انہوں نے بھی زیادہ پراپرٹیز اپنے نام کرا لی، تو وہ اس میں آٹے کے نمک کے برابر ہیں، لیکن زیادہ تر زیادتیاں ہوں گی۔ کافی سارے جو وہاں شاہ تھے یہاں آ کر گدھا بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وہ جائیدادیں واپس کرے انشاءاللہ۔ تو ان کو وہ یہ پرابلم ہے، کافی سارے دوست باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی تھی، پورے معاوضے تھے، تو اگر آپ کو وہ پراپرٹی، وہ کہتے ہیں آپ کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پٹوار سسٹم یا محکمہ محال اسے کہتے ہیں، عام طور پہ محکمہ مال کہا جاتا ہے، لیکن محال، میم ہے الف لام، تو اس کو محال جو ہوتا ہے اس کی ہر چیز سسٹمیٹک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح محافظ خانہ بھی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، وہاں پہ بھی رجسٹر ہے کہ ان کے پاس کیا کیا ریکارڈ ہے۔
تو اگر وہ آپ کو نہیں دکھاتے، کسی وکیل صاحب کو لے کر وہاں پر جائیں اور وہ آپ کو بتائیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں محافظ خانہ سے دیکھ کر بتائیں. آپ ان کو کہیں کہ آپ کے پاس اس موضع کا، اس اپنا چک کا، یہ جو محال کا علاقہ ہے، اس کا آپ کے پاس کون کون سا ریکارڈ ہے. تو آپ کو وہ دکھانے کا پابند ہے کہ جناب یہ میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے. اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1936 کی جمع بندی ہے یا نہیں. جب نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کہاں سے ڈھونڈیں گے. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان کے پاس پڑی ہوتی ہے. اگر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہر جو چیز ہوتی ہے وہ ایک پٹواری کے پاس ہوتی ہے اور ایک ان کے پاس ہوتی ہے محافظ خانہ میں. تو پٹواریوں کے پاس بھی پرانے کاغذات پڑے ہوتے ہیں جو ان کی رپٹ روزنامچے میں نہیں ہوتے. پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ رپٹ روزنامچہ. یہاں بھی ایک نئی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پٹواری کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ کہے کہ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پچھلی جمع بندیاں وغیرہ نہیں ہیں، تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ پٹواری صاحب آپ نے جو چارج لیا تھا، جب اس موضوع میں پچھلا پٹواری گیا تھا آپ آئے تھے، تو اس وقت جب آپ نے چارج لیا تھا تو چارج کی ایک اپنے رپٹ کی تھی کہ فلاں فلاں کاغذ میرے پاس آ گئے ہیں. تو اس کو سبھی دیکھ لیں تو اس کے پاس سارا ریکارڈ، پچھلا ریکارڈ بھی اس کا سب بات سامنے آ جائے گی. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو میں نے ان کے ساتھ ٹاٹوں پر بیٹھ کر سیکھی. تو سیکھنے میں جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا آپ سیکھیں گے. اور میرے استاد بھی کافی سارے پٹواری ہیں. میں پٹواریوں کے خلاف نہیں ہوں، مجھے انہوں نے سکھایا کہ تو آج میں الحمدللہ سول کیسز میں بہت اچھا جا رہا ہوں اور آپ کی دعائیں ہیں. تو اس طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پٹوار اور سرکار کا یہ تمام ٹاپک جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے جو انتقال کروانا ہے اس میں جو مقابلہ ہو، اس میں پٹواری کی رپٹ ہو، اور آپ کے پاس جب تک حسب ضابطہ کاپی نہیں آ جاتی اس کا مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی، پٹوار بھی اور سرکار بھی، کیونکہ وہی میں نے بتایا اگر تبادلہ ہو جاتا ہے یا رشوت کا کوئی ایشو چل جاتا ہے یا پٹواری نے پیسے لیے کہ جناب آپ جائیں میں آپ کو نقل دے دوں گا، اس نے آگے نہیں دی، آپ کا انتقال نہیں رول گیا. تو اس طرح وہ رسید بھی اپنے پاس رکھیں. کبھی انکم ٹیکس کا ایشو آ سکتا ہے، وہ انتقال کے لیے وہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی کافی سارے دوستوں کو نوٹس آیا کہ جی جو آپ نے انتقال کروایا ہے اس انتقال کی اتنی فیس نہیں تھی. وہ بھی کچھ لوگ اپنی پیسہ بچانے کے لیے اس کو سرکاری فیس کو کم کراتے ہیں. تو جو یہ بھی نہیں کرانا چاہیے. وہ یہاں پر بڑے ایشو سامنے آئے کہ لوگوں نے زمین لے لی. زمین لینے کے بعد پرابلم یہ ہوا، فرنٹ پر ایک 10 مرلے کی دکان لے لی. اب وہ تھی 2 کروڑ روپے کی، وہاں پر قیمت لکھوائی 40-45 لاکھ روپے، اور وہاں پر شہر میں ڈبل روڈ منظور ہو گیا. ڈبل روڈ منظور ہونے کی وجہ سے یا میٹرو بس آ گئی یا دوسرے ایشوز ہوئے. تو اب انہوں نے وہ جو لوکل ریٹ وہاں جس سے انتقال ہوا تھا اس کی پیمنٹ انہوں نے ڈال دی. انہوں نے کہا ہاں کیونکہ آپ نے تو 50 لاکھ کی خریدی تھی، اب آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 کروڑ کی خریدی تھی. تو اس طرح جو ہے نا چوروں کو مور پڑ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی غلط کام نہ کریں. آپ کی پراپرٹی جو ہے اس کو اسٹیٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو نقصان ہو گیا. ہمارے بڑے بڑے شہروں میں یہی نقصان ہوتے ہوئے، اور اس کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس وقت ویلیو کی پراپرٹی ویلیو وہی کہہ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی راہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے صحیح انتقال اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں. مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن کون پھر نیشنل بینک سے آپ اس کی کاپی یا کہیں پر پروو کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ وہ انتقال کا بھی چیلنج ہوتا ہے. تو ہر پروف آپ کے پاس ایک فائل ہونی چاہیے. اگر آپ ایک موضوع سے زیادہ مواضعات کے ذمہ دار ہیں تو اس میں بھی آپ ہر موضوع کے علیحدہ فائل رکھیں، خسرہ گردابی علیحدہ رکھیں، جمع بندیاں اپنے پاس رکھیں، حسب ضابطہ رکھیں. پٹواری سے بھی لے لیں، ادھر سے بھی لے لیں. جب زمین آپ لاکھوں کروڑوں کی لے رہے ہیں تو ہزاروں اس میں خرچ کرنے میں کوئی نہیں ہے تاکہ آپ کی نسلوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو نسلیں جب بڑی ہوتی ہیں وہ یہی رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، ہماری اتنی جائیداد تھی کہاں گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی پراپرٹی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام ٹاپک ہمارا ڈسکشن صرف اس بات پر تھا کہ انتقال پر پٹوار پر سرکار، وہاں کیا فراڈ ہوتے ہیں، کس طریقے سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ.